अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरत तौबा में आज हम जो है वो आयत नंबर 100 लेंगे। जी हाँ, आज एक ही आयत हम लेंगे और बहुत ही खूबसूरत आयत है, इम्पॉर्टेंट आयत है। ध्यान से सुनिएगा इसकी तफसीर इंशाल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो किससे राज़ी हो जाता है, किसके लिए जन्नत अल्लाह ने तैयार की है। इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह की ही कलाम की ज़बानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और सबक़त हासिल करते हैं आगे बढ़ने वाले जो आगे बढ़ चढ़ कर नेकी का काम करते हैं। कौन है वो लोग? मुहाजिरीन और अंसार में से, और वो लोग जो उनकी इत्तिबा करते आए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से ahsan दर्जे से अमल करते हुए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि राज़ी हुआ अल्लाह उनसे, इसलिए कि वो सब राज़ी हुए हर हाल में अल्लाह से, और उसने यानी अल्लाह ने तैयार कर रखा है ऐसे लोगों के लिए ऐसी जन्नतें जारी हैं जिसके दामन में नेमतों की नहरें, दाखिल होंगे वो सब उसमें हमेशा के लिए। यही बड़ी आज़िमुश्शान कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सुब्हान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 100 पर हम चलते हैं। और आप अगर देखें इस आयत को तो ये पूरे सूरत की भी जो है वो यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है, एंड इट्स माय मोस्ट फेवरेट आयत। वैसे तो पूरी सूरत ही मेरी बहुत पसंदीदा है, लेकिन ये आयत और आगे एक और आयत आएगी जो सूरत तौबा की एक दो कुछ आयतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। आयत नंबर है 100। और आप कहिए तो आप पढ़ के आपको फील होगा कि यहाँ पर जो बात भी हो रही है ना, वो ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो अपने ईमान में पूरा 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने नंबर लिए अल्लाह सुब्हाना ताला से। तो इंशाल्लाह सुनने से पहले ही मैं और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों में शामिल कर दे। सुनने से पहले ही आप दुआ करें कि अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल कर दे। पीछे कुछ बातें हुई अराबियों के बारे में, और जो ये ना कि देहाती जो होते हैं, और देहाती जो होते हैं उसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो कुफ्र में निफाक में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। एंड उसका रीज़न क्या बताया गया? ला इल्मी की वजह से। उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, ना दुनिया का इल्म होता है, ना दीन का इल्म होता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निफाक में आ जाते हैं। आप इस आयत में आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे पढ़े लिखों की बातें हो रही है जिनको दीन का भी इल्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया का भी इल्म होता है। चले आए देखते हैं आयत के साथ साथ और जो बातें होंगी इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। बहुत वाकई बहुत खूबसूरत आयत है, और आप कहें कि ये ऐसे लोगों की बात चल रही है कि जब इन्हें नेकी की दावत दी जाए तो ये कोई एक्सक्यूजेस पेश नहीं करते हैं, कोई बहाना नहीं करते हैं, और यूँ कहें कि ये ऐसे लोग हैं वस्साबिक़ूनल अव्वलून। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए काफ़ी था इतना कि अल्लाह सुब्हाना ताला वस्साबिक़ून कह के रुक जाते,
کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سبقت لے جانے والے. اور اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک صفت اور بیان کی، اور کیسے؟ وہ اولون میں سے، یعنی سبقت حاصل کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے رہنے والے، یعنی فرسٹ. یعنی آپ کہیں کہ فرسٹ میں بھی فرسٹ، اس طریقے کا معاملہ اور اس طریقے کے لوگوں کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. یہ کیسے صفت کے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ دیکھیے کہ یہ پہلے سے ہی نیکیوں کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی کال آئی نیکیوں کی، جیسے ہی ہمیں موقع ملا فوراً اس کو عمل کرتے ہیں. پھر بالکل بھی نہ وہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طریقے سے یعنی کہ آپ بتائیں بھائی میں یہ نیکی کروں یا نہیں کروں، ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور یعنی کہ جب بھی نیکی کا کام ہوتا ہے، اس کی کال آتی ہے، دعوت ملے تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. بتائی سمجھ میں؟ یعنی سوچے ذرا آپ، جیسے دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں ہم کہ کچھ کام ہمیں کرنا ہے تو کتنی پلاننگ ہماری رہتی ہے. اگر آپ دیکھیے کہ آج میں اور آپ بھلے کتنی بھی نیکیاں کر لیں، فی الحال تو من المہاجرین والانصار کے لیول کو تو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لقب، یہ ٹائٹل صحابہ کو دیا. اور ہاں لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. کیسے؟ کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، دنیا کے ایک ایگزامپل آپ کو دوں تو بات شاید سمجھ آ جائے آپ کو. جیسے کچھ لوگوں کو دیکھیے کہ بہت زیادہ جن کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، بھائی کہیں سیل لگے تو پھر میں جا کر جو ہے وہ جا کر اس کی خریداری کروں، وہاں سے جا کر کچھ لے کر آؤں. اب ایسے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اگلے دن جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ پر سیل لگنے والی ہے، پوری رات مال کے سامنے جا کر وہ پوری رات جو ہے وہ قیام میں گزار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی شاپ کھلے گا، 9 بجے کا ٹائم ہے تو کچھ لوگ 7 بجے ہی جائیں گے، یا کچھ لوگ رات سے ہی لائن لگا لیں گے وہاں پر کہ نہیں بھائی یہاں پر جو ہے وہ سیل میں سے مجھے پہلے چیزیں لینی ہے. اور جب وہاں سے خریداری کر کے وہ آئیں اور ان چیزوں کو پہن اوڑھ کر لوگوں میں جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے سابقون الاولون میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ہے دنیا کا معاملہ. اکثریت دیکھی گئی ہے کہ دیکھیے کہ کہ دنیا کے معاملے میں لوگ اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لیکن دین کے معاملے میں پھر اتنی ناانصافی کیوں؟ دین کے معاملے میں اتنی کوتاہیاں کیوں ہوتی ہے لوگوں سے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین الٹیمیٹ اس کا رکھا ہے، اجر اتنا خوبصورت اللہ نے رکھا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے بات. اور یہاں پر دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاجرین میں سے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے. اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. کیوں؟ ان کے بارے میں دیکھیے پہلے بھی میں بات شیئر کر چکی ہوں کسی آیت پر، پھر ایک بار ریمائنڈر آپ کو دے دوں کہ جس وقت یعنی کہ مکہ سے ہجرت کا حکم آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگ ہجرت کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اوکے، مائگریٹ ہو رہے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کہ اللہ سے یہ امید رکھی تھی کہ مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے بھائی چلے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کریں، جو ہی اللہ کے رسول کو حکم ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ کہ آپ سے مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، گھر کے سارے لوگ باہر چلے جائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی وہاں پر. اکیلے میں بات کیا انہوں نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے والے. تو خود ہی سامنے سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہمیں ہجرت کا حکم مل گیا ہے؟ تو بولے جی ہاں ہمیں ہجرت کا حکم مل گیا ہے. ٹھیک ہے چلے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا تھا کہ اللہ کا حکم آئے گا، تو میں نے 2 اونٹ پہلے سے ہی کھلا پلا کر تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہے السابقون الاولون.
کس طریقے سے میں نے ان کو بیری کی پتے کھلا کھلا کے بالکل ایک دم فٹ اینڈ فائن کر کے رکھا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے بیٹے کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم جہاں سے گزریں گے وہاں پر تم جو ہے بکریوں کا ایک گروپ لے کر آنا، تاکہ کہ ہمارے پیروں کے نشان جو ہے وہ یہ کافر دشمنوں کو پتہ نہ چلے. ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کھانا پکا پکا کر لے جاتی تھی. حکم تو دیکھیے کہ مدینے کا تھا لیکن وایا جدہ سے وہ گئے تھے غار سور. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جہاں 3 دن قیام اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. الحمدللہ سورۃ التوبہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں اس کو. تو وہ راستہ جو ہے بالکل اپوزٹ سائڈ میں، اور اس طریقے سے یہ کیوں کیا گیا تاکہ کافروں کو سی آئی ڈی نہ ہو سکے اس بات کی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کس کس راستے سے گئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کہ حالانکہ سب کو اتنا تو پتا تھا کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کریں گے تو مدینہ ہی جائیں گے. یہ تو تھوڑا کہ سب کو اس طریقے سے پتا تھا، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہی تھا. ڈائریکٹلی مدینہ نہ جاتے ہوئے وایا گئے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دیکھیے السابقون الاولون، مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں آپ کہ ان تمام لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو، یعنی آپ دیکھیں کہ جب نیکیاں عام ہو جاتی ہے نا تو ہر کوئی کر لے گا. جس وقت دین کو آپ کے مال کی، آپ کی جان کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں لبیک کہنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے. آج دیکھیے الحمدللہ کتنی تیزی سے یہ دین کا کام پھیل رہا ہے. یا آپ کہیں کہ الحمدللہ اگر ہم کچھ کہ 8-10 سال پہلے یا تقریباً 5-6 سال پہلے اگر نظر دوڑائیں تو قرآن کی ترجمانی یا دین کا کام کہ اس طریقے سے عام نہیں تھا کہ ہر کوئی آسانی سے، جیسے الحمدللہ آج آپ کر لے رہی ہیں کہ آپ آف لائن میں نہیں تو آن لائن سن رہی ہیں. یوٹیوب پہ جو ہے وہ کہ سہولتیں ہیں، ہم اس پر سن لیتے ہیں الحمدللہ. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ عام ہو جائے گی یہ نیکی، اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی نیکی عام ہو جائے گی. تو اس کی کہنے ہے کہ اجر اتنا باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آج تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے وہاں پر گئے. اب اس کے بعد دوسری کیٹیگری کون تھی؟ من الانصار میں سے بھی. یہ اب دیکھیے کہ انصاریوں میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے. اب اللہ کے رسول یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. مدینہ والوں کو یہ خبر لگ گئی کہ اللہ کے رسول ہجرت کر چکے ہیں، اینڈ ان کو بہت امید تھی کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ابو ایوب جو ہے وہ انصاری جن کو لقب دیا گیا، یہ کون تھے؟ یہ مدینہ میں جو لوگ تھے، یہ جو ٹائٹل دیا گیا نا مہاجرین اینڈ انصار کا، آج میں اور آپ چاہے پوری دنیا کا ہجرت کر لیں دین کے لیے ہی، مجھے اور آپ کو یہ ٹائٹل کبھی نہیں مل سکتا ہے. یہ اس وقت کی نیکیاں تھی جو ان لوگوں کو مل گئی ہیں. ہاں میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ ہیں ان میں ہم السابقون الاولون بن سکتے ہیں، لیکن ان کے جو جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے ان کے درجے کو ہم بالکل پہنچ نہیں سکتے. اس وقت دیکھیے کہ دین کو مال کی بھی ضرورت تھی، جان کی بھی ضرورت تھی. انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، بہت غریب، بہت ہی کہ غربت میں زندگی گزارنے والے صحابہ تھے وہ. اینڈ اتنی امیدیں انہوں نے اللہ سے لگائی. اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئیں تو میں انہیں اپنے گھر میں رکھوں. کوئی ایسی سہولت نہیں تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا عالیشان گھر تھا، یہ تھا وہ تھا، کچھ بھی نہیں. ان کی اب دیکھیے آپ کی وائف تھی ان کی اتنی سپورٹر. کوئی اور بیوی ہوتی تو کہتی اوہو تمہارے جھوپڑے میں آ کے اللہ کے رسول رکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو لیڈر بنا کر بھیج رہے ہیں،
بھائی وہ آئیں گے تو جو کہ بڑے بڑے سردار ہیں یہاں پہ جو مدینہ میں، عبداللہ بن ابی ہے، پھر اور جو لوگ تھے ان کے گھر میں رکیں گے، آپ کے گھر میں کیوں رکیں گے؟ لیکن انہوں نے ایسی نیگیٹو بات نہیں کی. ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی تیاری رکھیں، دیکھتے ہیں اللہ کی کیا مرضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول غار سور سے نکل کے اور پھر کیسے وایا وایا جب مدینہ پہنچے، انٹری ہوئی مدینے میں. اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ کافی معاملہ ایسے ہی تھا. اللہ کے رسول نے تو یہ کہہ دیا تھا، یہ میری اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں اپنا قیام وہیں پر کروں گا. ٹھیک ہے. پھر ہوا کیا؟ اونٹنی ایک جگہ پر رک گئی. جب اونٹنی وہاں پر رکی اور پھر اس کے بعد کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ خیر کچھ یتیم بچوں کی تھی وہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، لیکن ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ایز اے گفٹ آپ کو دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم اس کو دام دے کر ہی لیں گے. اور جب اللہ کے رسول نے اس جگہ کو خرید لیا تو یہ دیکھے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول اپنا گھر بنائیں گے. جی نہیں، جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا. اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے یہاں پر. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر اللہ کے رسول اس زمین کو ایسے ہی قبول کر لیتے، تا قیامت سارے لیڈرز کے لیے یہ فتویٰ جاری ہو جاتا یا یہ سنت نکل جاتی کہ بھائی یوں ہی کسی کی بھی زمین لے کر اللہ کا گھر بنا لو. اللہ نے اس میں بھی کتنی بڑی حکمت چھپا رکھی ہے، دیکھیے. خیر اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو خرید لیا. دین ان کی اونٹنی آگے چلی گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آگے چلی گئی. کتنا ان کا آپ فیل کریں کہ اتنی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، چھپر بنا رکھا تھا، اللہ کے رسول کو سونے کا انتظام کر رکھا تھا، خود جو ہے کہ پریشانی میں رہ کر اس طریقے سے انہوں نے جو انتظامات کیے تھے. جب اٹھنی آگے چلی گئی تو اتنی دیر کے لیے دل ان کا ایسا کہ تھوڑا سا غمگین ہو گیا. لیکن اللہ کی جو مرضی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. اتنا خلوص تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ وہ اونٹنی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلٹایا. پھر وہ جو پلٹ کر آئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آ کر رکی. یہ ہوتا ہے، دیکھیے، ارادہ بندہ کرتا ہے، اس ارادے کو پورا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اپنے کام میں اخلاص رکھیں، سچے دل سے سچے نیت سے کام کرتے جائیں، معاملہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ سوچیں ذرا کہ وہ وہاں پہ رکنا یہ کتنا بڑا کہ آپ سوچیں کہ ایک اعجاز کی بات تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ ہے السابقون الاولون. ایسا نہیں ٹھیک ہے جب آئیں گے اللہ کے رسول، جب میں کچھ انتظام کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا. جی نہیں، ایسا نہیں. بندے کو آگے آنا ہے، اول اس کی تیاری پہلے سے ہی کرنا رہتا ہے. چلیے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہ قرآن میں سکھا رہے نا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ مجھے ہائیسٹ مارکس چاہیے، میں کلاس سے ٹاپ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا ایگزام کے دن یہ سوچ کر بیٹھتا ہے بھائی آج میں پیپر دے رہا ہوں، آج میں تو ٹاپ کر لوں گا؟ ایسا ہے؟ کب سے اس کی پلاننگ چلتی ہے؟ اوکے، فرسٹ ڈے آف دی کالج یا فرسٹ ڈے آف دی آپ کلاس کہیں، جب سے اس کی تیاری چلتی ہے کہ اینڈ آف دی ایئر مجھے اس میں فرسٹ آنا ہے، السابقون الاولون میں آنا ہے، مجھے فرسٹ والوں سے بھی بیسٹ کر کے دکھانا ہے. یہ ارادے کیا کرے. مجھے یاد ہے میرا جو فرسٹ ڈے تو نہیں تھا قرآن کلاس میں، لیکن جب ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا تو جو لاسٹ بیچ تھا، جن لوگوں کا دور پورا ہو چکا تھا، ان کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا تھا. ان کو کہ ساتھ کہ ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دینے کے لیے سب، تو مجھے بھی بلایا گیا. ہاں ٹھیک ہے، چلے اٹینڈ کرتے ہیں. اب وہاں پر میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اتنا اچھا پرفارمنس دیا اسٹوڈنٹس نے جو ہم سے پہلے سینئرز تھے وہ لوگ. اور وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک وعدہ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں ان سے اچھا کر کے دکھاؤں گی.
اور نیکسٹ ایئر یہ جو فرسٹ رینک آئی ہے اسٹوڈنٹ، میں بھی ان سے اچھا کر کے اور فرسٹ رینک لا کر دکھاؤں گی. حالانکہ دیکھیے میرے لیے بڑا مشکل کام تھا، میں نے ارادہ تو کر لیا، اور اس کے بعد یقین کریں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. آپ سمجھے کہ گرامر کا جی نہیں پتا، تجوید کا ٹی نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، نتھنگ. تلاوت بھی اتنی تھرڈ کلاس تھی میری کہ اللہ کی پناہ. میں نے ارادہ کر لیا ہو، دیکھیے وہ اللہ کی محفل تھی. اب مجھے کیا، اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا. اب ارادہ کیا، اپنے آپ سے کمنٹمنٹ کیا، اللہ سے مدد مانگی. اللہ نے جو محنت کروائی مجھ سے، اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیے میں نے ارادہ کر لیا تھا، اور میں اسی پر اتفاق کرتی تو شاید میں نیچے سے باٹم سے ٹاپ آتی شاید، یو نو. لیکن یقین کریں کہ اللہ نے بہت ساتھ دیا. اور جن دنوں ایز اے اسٹوڈنٹ میں پڑھتی تھی، میں یعنی کہ کہ ہوم ورک بھی ٹیچر کیا دے رہے ہیں یا ہمارا اگلا سبق کیا آنے والا ہے، تقریباً مجھے یاد ہے اچھے سے کہ 5 سے 6 گھنٹہ میں صرف اسٹڈی کیا کرتی تھی. آج جو اسٹوڈنٹس چاہے وہ آن لائن ہو، آف لائن ہو، یا کہ ہمارے پریزنٹ اسٹوڈنٹ ہو یا ایکس اسٹوڈنٹ ہو، جب وہ کہتے ہیں نا مجھ سے کہ باجی ہمیں آپ کے جیسا پڑھانا ہے، تو میں تو دعا دیتی ہوں کہ آپ میرے جیسا نہ پڑھائیں، آپ مجھ سے بہتر پڑھائیں. لیکن آج آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا کہ ہاں چلو ہماری باجی اچھے سے پڑھا رہی ہے سب، آپ لوگ اس کے پیچھے کی محنت نہیں دیکھے ہو نا. میں 6 گھنٹہ پڑھائی کرتی تھی، آپ مجھ سے بہتر کریں، آپ 10 گھنٹہ پڑھائی کریں. نہیں بھائی ہم سے تو یہ نہیں ہوگا. تو پھر میں نے کہا بغیر محنت کے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے کا، ایفرٹس تو ڈالنی پڑے گی آپ کو. اچھا جب نہیں، ابھی بھی یہی حال ہے میرا. آپ کہہ دیں مجھے کہ ذرا نا پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، تو میں تو ایک کونا کوپچا پکڑ کے بیٹھ جاؤں گی، اور میں ایسا ہے کہ کچھ کام بھی مت دو مجھے، اور صرف پڑھنے کے لیے بولتے رہو. لیکن اب تھوڑا مشکل یہ ہے میرے لیے، ابھی بھی پڑھائی الحمدللہ چلتی ہے میری، لیکن یہ ہے کہ تمام کام، اور پہلے بھی ایسی تھا، سب سیلف سروس تھی. ایسا نہیں کہ میرے گھر میں سرونٹ ہیں یا پہلے تھے یا میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھی. الحمدللہ سب کچھ، بچے بھی، شوہر بھی، گھر بھی، کہ گھر کے کام بھی، سب کچھ. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اس کمنٹمنٹ پر آمین کہہ دیا، اور اللہ نے بہت ساتھ دیا. ساتھ دیا کہ اللہ ابھی بھی میرا بہت ساتھ دے رہا ہے. اپنی نیت کو خالص رکھے. دین کے کام میں کیا، دنیا کے کام میں، ہر چیز میں اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوئے گا. پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ، اب آپ دیکھیے کہ السابقون الاولون میں بھی مہاجرین اور انصار کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیے. اب دیکھیے کہ والذین اتبعوہم بالإحسان، اور وہ لوگ بھی اس میں ہیں جنہوں نے فالو کیا ان کو، اور بہت اچھے طریقے سے فالو کیا. ان کے اعمال احسن درجے کے تھے. یہ کون تھے؟ ایک تو دیکھیں آپ کہ یہ مہاجرین انصار کون کہلاتے تھے؟ صحابہ. اس کے بعد اتبعو میں تابعین آتے ہیں، یعنی جو صحابہ کے دور میں تو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کی نگرانی میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر جن لوگوں نے عمل کیا، آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی احسن درجے سے عمل کیا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنانے سے جو ہے کتراتا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کہ وہ صحابہ کے جیسا بننا ہے، یا پھر چلے انبیاء رسول کو تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو بہت کہ ہائی پرسنالٹی کے لوگ تھے نا. لیکن صحابہ تو کہ انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ، یعنی کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو فالو کرنے کا حکم ہے قرآن میں تو وہ صحابہ کو ہے. انہوں نے بھی تو اللہ کے رسول کو فالو کیا نا. تو آج مسلمانوں کو اتنی دقت کیوں آتی ہے؟ کیوں آج مسلمان جو ہے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو فالو نہیں کرتا ہے؟ تو بس خواہشات خواہشات خواہشات، اپنی نفس کے دین پر چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بعد تابعین آئے تھے، یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے. کیوں بھائی، کیوں اللہ ان سے راضی ہوا؟ اس لیے کہ وہ سب اس سے راضی رہے ہر حال میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی ان کو رکھا وہ اس میں خوش تھے، وہ اس میں راضی تھے۔ آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا پر زندگی گزارے۔ اکثر آپ سے میں ایک جملہ کہتی ہوں نا، دنیا رب چاہی گزار لے تو آخرت آپ کو من چاہی ملے گی، اور جس نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری اس کو پھر آخرت رب چاہی ملے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ معاملہ کرے آخرت میں، دو میں سے ایک چوائس ہے آپ کے پاس۔ اب بندہ چاہے تو یہاں پر کہ اپنی منمانی کر لے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی منمانی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر جب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ جب ہے نا انسان جب انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جب انسان یعنی کہ نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق بھی نہیں دیتے، لیکن وہ سابقون اولون میں یعنی کہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتا ہے کہ بھائی میرے پاس ذرا سا کوئی کال آئے کہ چاہے وہ کسی بھی عمل کا ہو، کہ چاہے وہ خرچ کی بات ہو، اپنے وقت کی بات ہو، میں انشاءاللہ السابقون الاولون میں آ کر دکھاؤں گی۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بہت کم کہ اس طریقے کی حرکت ان کے اندر دیکھی ہے۔ الحمدللہ کہ جو آتے ہیں، ویسے تو میں سارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ دعا دیتی ہوں، لیکن ایسے جو بچے ہیں بالکل آگے آگے جو اسٹوڈنٹس آگے آگے آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کی دعائیں بھی بہت وہ لیتے ہیں اور آگے آگے آ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین کرے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زبردستی کروانا پڑتا ہے ان سے، بھائی کرو کرو، اللہ موقع دے رہا تھا، اس کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب کرے کیوں یہ، اور ان کا حال ایسا ہوتا ہے نا السابقون اولون کا، کہ یہ اپنے سارے اعمال، یہ سارا اپنا کام، وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو کچھ میٹر نہیں کرتا ہے کوئی ان کی تعریف کرے نہیں کرے، کوئی ان کے ساتھ آئے نہیں آئے، بالکل بھی نہیں میٹر ہی نہیں کرتا ان کو۔ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں، میں یہ کر لوں بھائی تاکہ یہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، نہیں، مشکل ہے، ایسے لوگ کبھی اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ نیکی کے کام میں مشورہ کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ پہلے بھی میں اگزامپل دے چکی ہوں، کیونکہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی سے مشورہ کیا، اگلے بندے کو اس چیز کی اہمیت اگر نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا۔ آپ کو اگر مشورہ کرنا ہی ہے، چاہے وہ دین کے راستے میں وقت لگانے کی بات ہو، صحت لگانے کی یا مال لگانے کی بات ہو، آپ کسی اپنے فرینڈ سے پوچھتے ہیں بھائی کیا خیال ہے تمہارا، میرے پاس ایک اپیل آئی ہے یا میرے پاس ایک اپلیکیشن آیا ہے، یہ ذرا کچھ پڑھنے پڑھانے کا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے یا کوئی بھی، اوکے، تو آپ جس سے مشورہ کر رہے ہو اس نے تو کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، نہ اس نے اپنا مال لگایا، نہ وقت لگایا، اس کو اللہ نے دنیا کا اتنا ایجوکیشن دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس، کچھ نہیں لگایا اس نے، کیا آپ کو لگانے دے گا؟ کبھی نہیں لگانے دے گا۔ یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، اگلا بندہ آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے، جبکہ دیکھیے دین پر عمل کرنے سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ ہاں دنیا والے بھلے اس کو سمجھے، ہائے میرا وقت جا رہا ہے، میری صحت لگ رہی ہے، میں موٹی ہو رہی بیٹھے بیٹھے، پڑھائی کر کر کے ڈارک سرکلز بڑھ رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ ہاں دنیا کے معاملے میں تھوڑا ایسا ہو جائے گا اور وہ نیکیوں میں پیچھے ہٹ جائے گا، تو کبھی ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کریں۔ اب ملے گا کیا ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں یہ ٹائٹل دیا، دیٹس وائی آج ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ لقب لگاتے ہیں، یہ ٹائٹل لگاتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ ہم کسی کے بھی ساتھ یہ ٹائٹل نہیں لگا سکتے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کسی کا کہ ٹاک سن کر، اور لائیو ایسے راستے میں چل رہی تھی، مسجد میں ایسے کہ بیان ہو رہا تھا، وہ کسی شخصیت کا نام لے رہے تھے، عام پبلک نارمل ایسے ہوں گے، کوئی عالم اللہ عالم، اور ان کے ساتھ وہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لگا رہے تھے۔ ان کو کس نے حق دے دیا بھائی؟ یہ ٹائٹل اللہ نے صحابہ کے ساتھ لگایا ہے اور اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی طرف سے کہے بھائی اللہ تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ بھائی آپ کو کیا پتا اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیسے ان کو یہ ٹائٹل دے دیا؟
کسی کو نہیں پتا اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے. اتنا مبالغہ. آج صحابہ کے کی باتوں کو عام نہیں کرتے مسجدوں میں، اور صحابہ کی باتوں کو جو ہے یعنی کہ موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں یا لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اپنی شخصیتوں کا، پیروں کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، ولیوں کا ڈنکا بجاتے رہیں گے. اس کا تو حکم بھی اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں دیا ہے کہ ان کے ڈنکے بجاؤ تم. اگر کسی کا چرچا کرنا ہے، کسی کے طریقے پر چلنا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب آتی ہے، دین سیکنڈ نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دین تھرڈ پہ اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو صحابہ. سورہ نساء میں ہم اس چیز کو بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ اعدّا، اور اس نے تیار کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے ایسے باغات، بہتی ہے یا جاری ہے جس کے نیچے سے نہریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کتنے دن کے لیے یہ جنت ملے گی ان کو؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ کوئی ٹیمپرری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، ان کو جو ہے الاٹ کیا گیا ہے اس جنت کے لیے. اگر آپ نے تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نقطہ اگر یہاں نوٹ کیا ہے تو دیکھیے یہاں پر کہ من تجری تحتها نہیں آیا ہے. اکثر دیکھیے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار آتا ہے نا، من آتا ہے. یہاں پر اللہ نے من کو بھی ہٹا دیا ہے. اکثر جو دیکھیے کہ جو لوگ ہٹس کرتے ہیں نا، ان کو یہاں آ کر بہت غلطی لگتی ہے. ایک ہی جگہ ہے قرآن میں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں، جہاں پر تجری کے بعد یہاں پر من نہیں لگایا گیا ہے. کہ جب آپ کبھی پڑھیں تو بی کیئرفل. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اصل میں یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے جسے اللہ تعالیٰ چاہے فرسٹ رینک دے دے، جسے سیکنڈ رینک دے دے، اس کی مرضی. جنت کے 100 درجے ہیں، دیکھیے اس کی مرضی کے کس درجے پر وہ لے کر آئے. بس ایک بات یاد رکھیں، جس کی جتنی کوشش ہوگی اس کو اتنا ہی ریوارڈ ملے گا. یاد رکھیں اس کو. تو کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ کامیابی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اس درجے کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے معاملے میں السابقون اولون تو کوئی بھی ہو جاتا ہے، دین کے معاملے میں کرنے کی کوشش کریں. اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی نیکیوں کو جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.